बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 मई है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मलिक अमीन असलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा, कोर कमेटी के अहम रहनुमाओं में शामिल थे और बड़े अहम डिसीजंस लेने में जो है वो इमरान खान साहब के साथ साथ होते थे। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुल्तान और जनूबी पंजाब के तकरीबन 8 से 9 MPs जो हैं उन्होंने भी कहा कि जी हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। इस तरह जो है और बहुत सारे लोग, जैसे कराची के MNA मौलवी महमूद साहब जो थे, उन्होंने भी छोड़ दिया PTI को। तो अब ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? क्या PTI की जो सियासत है वो ख़त्म होने जा रही है या PTI में से दो धड़े अलग अलग हो जाएंगे? PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ज़मानत दे दी है और वो रिहा हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब को तकरीबन 24 से 36 घंटे हो गए हैं बाहर आए हुए। अभी तक ना तो वो इमरान खान साहब से जाके मिले हैं, ना ही उन्होंने कोई अगली पेशरफ्त या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी अब आगे क्या करने जा रही है इसके हवाले से उन्होंने अभी तक कोई भी बात नहीं की। इमरान खान साहब जो हैं वो बारहा बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कल दोबारा खिताब भी किया। कल रात को ये प्लान था हमारी जो पंजाब पुलिस है कि जी इमरान खान के घर के ऊपर जो है वो धावा बोलना है और वहाँ से 30-40 दहशतगर्द जो हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा कि जी उनको पकड़ना है हमने, वहाँ 30-40 दहशतगर्द जो हैं वो छुपे हुए हैं। उस हवाले से फिर इमरान खान साहब ने मीडिया को पहले ही बुला लिया और मीडिया ने अंदर जाकर जो है वो सारा दिखाया अंदर का क्या अहवाल था। जो उनका ज़मान पाक वाले घर है वहाँ कोई भी लोग नहीं थे, सिर्फ उनके अपने कुछ सिक्योरिटी के लोग थे 2-4-5। इसके अलावा जो उनके अपने जो नौकर शोकर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, या कुछ मीडिया के लोग थे, या उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो थे। इसके अलावा कोई भी वहाँ नहीं था। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो सियालकोट गैरिजन का उन्होंने दौरा किया और वहाँ उन्होंने बात की है, बड़ी अहम बात की है, खिताब किया उन्होंने। 9 मई के हवाले से वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इमरान खान साहब के घर में 30-40 दहशतगर्दों का क्या काम बनता है। ज़मान पाक वाला घर जो है वो हार्डली 1 से 1.5 कनाल का घर होगा और वहाँ मीडिया की जो कल जब ये पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जी आपके पास 24 घंटे का टाइम है और आप जो है वो 30-40 दहशतगर्द जो हैं उनको हमारे हवाले कर दें, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं और हम रेड करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि जी आपके पास अगर वारंट है, सर्च वारंट है, तो आप आ जाएं और आके घर को चेक कर लें। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने मीडिया के लोगों को बुला लिया और मीडिया के लोगों ने जाकर वहाँ अंदर की सारी सूरत हाल, इमरान खान साहब ने फिर मीडिया के लोगों से बात भी की और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये लोग एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया बनाने में कामयाब हो गए हैं और वो PTI के ख़िलाफ़ है कि जी 9 मई को जो वाक़यात हुए उसको बाकायदा जो है वो एक मनसूबाबंदी के तहत हमारी जमात की तरफ से ये सब कुछ किया गया। हालांकि इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, कोई ऐसा जो है हमने ऑर्डर नहीं दिया और ना ही कोई ऐसी बात की अवाम निकली, अवाम ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसमें कुछ लोग शरपसंद अनासिर ऐसे थे जिन्होंने ये सारी वारदात जो है वो डाली है। फवाद चौधरी साहब निकले तो उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी जो भी लोग थे, बेशक वो PTI के थे या शरपसंद अनासिर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आया बाद में जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी PTI के लोग भी थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह शहरयार अफरीदी साहब का बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहा। उन्होंने कहा कि जी सब लोग जो है वो GHQ की तरफ चले। तो उसके बाद जो है उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, उनकी बीवी को भी अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं से ये बात तो निकली है कि जी जब जो है कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है और हमला करना है। इमरान खान साहब ने पिछले 2 से 3 माह के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दिया था, इतनी पीक के ऊपर ले गए इन सारे मामलात को कि लाज़िम बात है जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाना था तो उसका जो रद्द अमल था वो फिर इसी सूरत में आना था। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तोड़ी तो इन्हें पता था कि इनकी मकबूलियत जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है और अब जब भी इलेक्शन होंगे, आखिर तो पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, मार्शल्लाह तो नहीं लगना। और ये बारहा हमारे जो पाक फौज है उनकी तरफ से ये इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जी अब पाकिस्तान में कभी मार्शल्लाह नहीं लगेगा और ना ही आइन इसकी इजाज़त देता है। जब उनकी तरफ से ये बात क्लियर हो गई और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, बाकी तमाम जमातें हैं, तो मार्शल्लाह नहीं लग सकता था और ये बात सबको पता थी कि मार्शल्लाह नहीं लगेगा।
تو پھر ان سارے معاملات کو اتنے پیک کے اوپر لے کے جانا، آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کی جو مقبولیت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ آخر تو انہوں نے الیکشن کروانے اکتوبر میں نہیں کروائیں گے، دسمبر جنوری سال بعد کروائیں گے۔ یہ کنفرم بات ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2/3 یا 3/3 سے واپس آئیں گے، اور یہ بات عمران خان صاحب کو اچھے سے پتہ تھی۔ پھر یہ اتنا جو ٹمپریچر بلڈ کیا گیا، اتنا جو ہے پیک کے اوپر لے جایا گیا پاکستان کی عوام کو، اس کے بعد پھر رد عمل آیا، اور پھر وہ جو ہے یہ رد عمل بالکل درست نہیں تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج ہے، پاک فوج کے جوان آج سرحدوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو جی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، اس میں سیاست ہی سیاست تھی، اور سیاست کے چکر میں جو ہے بہت آگے نکل گیا، اور اب اس کا جو ہے رد عمل تو آنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس ٹائم امریکی کانگریس کے کچھ اراکین جو ہیں انہوں نے باقاعدہ خط لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آرمی چیف نے بات کی ہے سیالکوٹ گیریزن میں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر جب آرمی چیف نے وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، کسی کو بھی ہمارے شہداء اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عوام کے دلوں میں شہداء کا عظیم مقام ہے۔ ریاست پاکستان مسلح افواج شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، شہداء کی عظیم قربانیوں کو انتہائی عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں جو عناصر ملوث تھے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ہر صورت جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امریکی کانگریس کے 60 اراکین نے جی پاکستان میں میڈیا اور سیاسی آزادیوں پر پابندی کے خلاف وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا، اور یہ خط آپ کی اسکرین کے اوپر چلا بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندیاں تو ہیں جی، قدغن لگی ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ چل رہی ہے، 7,000 کے قریب جو ہیں وہ PTI کے جو لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو 7,000 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں، ان سب کا یہ قصور نہیں تھا کہ یہ لوگ جو آ کر جو ہے انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، اس میں شر پسند عناصر تھے۔ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جن سے یہ صاف نظر آ سکتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اوپر جو ہے منہ کور کیے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ کارروائی ڈال رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، بہت سارے ثبوت ایسے موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم جو ہے درخواست کریں گے کہ جی 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ جو جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ اگر دیکھیں ویڈیوز ابھی موصول ہو رہی ہیں، عثمان ڈار صاحب کے گھر میں جا کر جو ہے پولیس نے جس طرح کا رویہ اپنایا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ان کو اریسٹ کریں، وہ آ جائیں گے، وہ کہیں باہر تو نہیں بھاگ گئے ہیں۔ تو جس طرح کی بے عزتی ان کی والدہ ان کی فیملی کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ چیزیں جو ہیں کنڈیمیبل ہیں۔ اس طرح جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ عزت کا چادر چار دیواری کا جو خیال ہے وہ رکھنا چاہیے۔ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے پاکستان میں کسی دوسرے ملک کا جو ایجنٹ ہے وہ آ کر چھپا ہوا تو اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے پولیس اس طرح جو ہے گھروں میں گھس رہی ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے۔ تو کچھ لمٹس جو ہیں ان کو رکھیں۔ بے شک آپ گرفتاریاں کریں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی دیں، لیکن چادر چار دیواری اور عزت کا جو تقدس ہے اس کو پامال مت کریں۔ اس سے مزید نفرت جو ہے بڑھے گی، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کہا ہے، اور مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں کہ جی PTI کے خلاف کریک ڈاؤن پر آواز اٹھانے والے دراصل بے ایمان ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی یعنی کہ PTI کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے بے ایمان لوگ ہیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ کیا ساری PTI اس میں شامل تھی، کیا عمران خان نے ہدایت دی تھی؟ عمران خان تو اس دن جیل میں تھے اور ان کو جو ہے اریسٹ کیا گیا تھا۔ سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے دینا یا اس کے اوپر پابندی لگا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا اس میں جو لوگ بھی شامل تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ بھٹو صاحب کو جو ہے جب ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا، کیا اس کے بعد بھٹو صاحب کی پارٹی ختم ہو گئی؟ بہت ساری مثالیں جو ہے پاکستان میں ہیں، تو سیاسی جماعتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ PDM کا جو ٹولہ ہے ان کا تو ایک خاص مقصد ہے کہ عمران خان صاحب اور PTI کی جو جماعت ہے اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور پھر ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر جو ہے بادشاہت کریں۔
اور اگر ان لوگوں کے بیانات بھی دیکھے جائیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کیا کیا کرتے رہے، ڈان لیکس کس نے کروائی تھی مریم نواز شریف صاحب، پھر نواز شریف صاحب انڈیا جا کر کیا کہتے رہے، زرداری صاحب کے بیانات، تو یہ بے بہا ان لوگوں کے بیانات جو ہیں پڑھے میں. اب یہ بے شک جو ہیں بڑے سگے بنے ہوئے ہیں اداروں کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ صرف اپنا جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ لوگ، ان لوگوں نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف کھڑا کرنے اور پاکستانیوں میں نفرت پھیلانے کی سازش کا الزام حکومت پر عائد کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ یہ کوشش ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سبب بن سکتی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش جب الگ ہوا، مجیب الرحمان جو تھے ان کی مقبولیت جو ہے بہت زیادہ تھی اور وہ الیکشن بھی جیت چکے تھے، لیکن بھٹو صاحب اور اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے اور جو بھی ہوا اس ٹائم، لیکن اس ٹائم پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. پاکستان کی مقبول ترین جماعت تھی مجیب الرحمان کی جماعت تھی، وہ جیت چکے تھے، حق ان کا بنتا تھا پرائم منسٹر بننے کا، لیکن اس کے بعد جو ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو عمران خان صاحب بھی جو ہے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اگر کارنر کیا جائے گا تو اس کے بڑے خطرناک جو ہیں وہ نتائج آئیں گے. انہوں نے تفصیلی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی ان کے اثاثے جو ہیں باہر پڑے ہیں، ان کا پیسہ باہر ہے، ان کے بچے باہر ہے، یہ جو اب سکے بنے ہوئے ہیں نا کہ جی ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ وہ جس طرح کی ان کی پریس کانفرنس ہیں، فل بوٹ پالش پروگرام ہے، تو یہ صرف جو ہے اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان کے سگے نہیں. انہوں نے پچھلے 12 ماہ میں جو ان کی کارکردگی تھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے ملک کا جو ہے تباہی پھیر کے رکھ دی، ملک کی معیشت جو ہے تباہ کر دی ہے، اور ابھی بھی یہ صرف پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کے چکروں میں ہے. جس طرح کی پریس کانفرنسیں اور وزیر اطلاع صاحب جو ہیں، جو کہ اس ٹائم کے پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جن کا آفیشیلی ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وزیر اطلاع صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 40 دہشت گرد جو ہے عمران خان کے گھر زمان پاک میں چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ دے دیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم جا کر وہاں جو ہے وہ کریں گے اور ان لوگوں کو پکڑیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور اب جو ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو یہاں تک کی آفر دی گئی ہے کہ جی جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا ہے، آپ اور آپ کی جو اہلی ہیں وہ اپنا خاص خاص سامان لیں، اور آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن آپ کا یہاں کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ میسیج بھی عمران خان صاحب کو کنوے کیے گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان ہے، میں پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. یہ اس ٹائم کی جو صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. لیکن اب جو ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ تو لگنے میں تو یہی آ رہا ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے پریس کانفرنس سے کریں گے جی ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب لگتا نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے گا. کوئی نیا ہی سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جائے گا، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے، یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیٹ اپ آ سکتا ہے. بہرحال بہت ساری باتیں جو ہیں ہو رہی ہیں. آگے آنے والے جو دن ہیں 10 سے 15 دن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے مند پشین بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر مند پشین بارڈر مارکیٹ پلیس اور پولان گبد بجلی ٹرانسمیشن لائن کا مشترکہ طور پر افتتاح کر دیا ہے. وہاں بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی ہے ابراہیم رئیسی اور وزیر اعظم صاحب کی، اور پاکستان کی تجارت اور ایران کی تجارت جو ہے مزید بڑھانے کے اوپر اتفاق ہوا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے ابراہیم رئیسی صاحب کو جو ہے وہ دعوت بھی دی ہے پاکستان کے دورے کی، اور انہوں نے قبول کر لی ہے. تو یہ جی ابھی کے لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. ابھی تک کے لیے تمام کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.